बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा को आप इस वक्त मुशाहिदा फरमा रहे हैं और प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हाज़िर खिदमत है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से जारी है और आज इंशाअल्लाह मज़ीद मारिफ़ अहल बैत अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन जो कि हमारे मौजू के मुताबिक इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इस उन्वान से इंशाअल्लाह आज हम नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान के हाज़िर ख़िदमत रहेंगे। हज़रत आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नक़वी हफ़ज़ल्लाहु ताला नजफ़ अशरफ से हमारे साथ महवे गुफ्तगू रहेंगे और महदवियत के इस मुहिम मौजू पर इंशाअल्लाह हज़रत उस्ताद के ख़िदमत में रहेंगे और इंशाअल्लाह उनके ख़िदमत में वो मुहिम सवालात पेश करेंगे कि जिसके जवाब के लिए इंशाअल्लाह ज़रूरी है। और गुफ्तगू हमने इब्तिदाई प्रोग्राम से आज तकरीबन प्रोग्राम का 495 किस्त है कि इसको हम आगे लेके जा रहे हैं और इब्तिदा से लेकर हम कोशिश करते हैं कि जय्यद उलमा को, दानिश्वरों को और अहल फ़िक्र को इस प्रोग्राम में दावत कर सके और उर्दू ज़बान में महदवियत के उन्वान से मोमिनीन की आगाही के लिए वसीला फ़राहम करें। और यकीनन ज़रूरी है कि वक्त के इमाम की मारिफत हासिल हो और वक्त के इमाम के बारे में जानना और वक्त के इमाम के मारिफ को हासिल करना ये हर मोमिन के ऊपर वाजिब है, चूँकि इताअत इमाम के बग़ैर अगर कोई शख्स इस दुनिया से चला जाए तो हदीस में वारिद हुआ है कि उसकी मौत जहालत की मौत होती है, यानी जहालत की मौत यानी कुफ्र की मौत, जो कि बाद में तफासिर और उलमा के तफासिर में ये चीज़ वारिद हुई कि अगर कोई शख्स जहालत, ये जो हदीस में वारिद हुआ है कि हदीस में जो वारिद हुआ है कि अगर कोई शख्स बग़ैर मारिफत इमाम के इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसकी मौत जहालत की मौत है, यानी कुफ्र की मौत है, शिर्क की मौत है, इल्हाद की मौत है। तो ये वो मौत है कि जैसे पहले रसूलुल्लाह के दौर से पहले यानी ज़माने जाहिलियत में जो लोग ज़िंदगी गुजारते थे, जो कि ज़माने जाहिलियत की मक़दार भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि के इस दौर को ज़माने जाहिलियत का दौर कहते हैं। तो उस दौर में जिस तरीके के हालात थे और लोग जो है जज़ीरे अरब में जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाती थी और नहायत ही अजीब और पुरशोभ दौर था, तो ये शख्स जो बग़ैर मारिफत इमाम के इस दुनिया से रुखसत हो गया, उसकी मौत भी वही ज़माने जाहिलियत वाली मौत है। और ये बड़ा तशवीशनाक मरहला होता है कि एक शख्स जो है वो जाहिलियत की मौत इस दुनिया से रुखसत हो जाए। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में हज़रत उस्ताद के खिदमत में रहेंगे। आप भी हमारे साथ रहिए इंशाअल्लाह। दोबारा आपके हाज़िर ख़िदमत है और जिस तरीके से मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि आज इंशाअल्लाह महफ़िल गुफ्तगू रहेंगे हज़रत आयतुल्लाह इज़्ज़त मआब अल्लामा सैयद नसीम अब्बास नक़वी साहब हफ़ज़ल्लाहु ताला की खिदमत में इंशाअल्लाह। और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि हमारा राब्ता भी खुशबख्ताना कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम शाह साहब सलामत रहें।
قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا مولا آپ کو احسان ہے۔ سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ میں بھی دعا گو ہوں آپ کی پوری ٹیم کے لیے، جتنے بھی حضرات کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، خدا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سلامت رہیں۔ الہ آمین۔ شکریہ قبلہ، میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں مہدویت کے عنوان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور مومنین بھی چونکہ منتظر ہے۔ تو قبلہ، پہلا سوال جو ہے، اس موضوع پر کافی سارے علماء نے کتابیں بھی لکھ چکے ہیں اور کافی گفتگو بھی ہو چکی ہے، لیکن ضروری ہے کہ سوال کے بارے میں سب سے پہلا سوال قبلہ یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا قرآن مجید کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال الرسول العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی ابدا۔ صدق رسول اللہ الکریم۔ رسول خدا کا مشہور و معروف فرمان مبارک ہے جو سنی شیعہ کتابوں میں تواتر کی حد تک ثابت ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، بے شک جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں رہو گے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی ابدا، کہ کبھی بھی گمراہی نہیں ہوگی جب تک دونوں سے تمسک رہے گا۔ بے شک وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں قرآن اور اہل بیت صحیح، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر میں پہنچ جائے۔ بے شک تو اس مشہور اور متفق علیہ حدیث کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لہذا امام زمانہ علیہ السلام جو ہے اور قرآن، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جی، ایک تو اللہ نے ان دونوں کو ہدایت کے لیے بھیجا، دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن کہتا ہے وہ اہل بیت کہتے ہیں، جو اہل بیت کہتے ہیں وہ قرآن کہتا ہے۔ یعنی بلکہ عبارہ مختصرہ یوں کہہ دوں کہ قرآن نے جتنے قوانین، جتنے ارشادات دیے، ان کو عملی جامہ اگر پہنایا ہے تو ان ہستیوں نے پہنایا ہے۔ لہٰذا امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری آیات سنی شیعہ کتب کے اندر موجود ہیں جو ان کی شان میں آئیں، اور جو آیات ان کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں، ان کے ظہور کے حوالے سے، ان کی قیام حکومت کے حوالے سے، صحیح، اسی طرح ان کے انصار کے حوالے سے، ان کی نصرت پروردگار کی طرف سے جو ہوگی، تو بہت سارے جنبے جو امام زمانہ علیہ السلام کے وہ اس قرآن کے اندر موجود ہیں، اور ان کی باقاعدہ تفسیر موجود ہے۔ بے یعنی شک کم از کم 72 آیات جو ہیں، وہ 72 آیات تک بعض علماء نے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے جمع کی ہیں، خصوصی طور پہ۔ اگرچہ اہل بیت کے حوالے سے روایات میں ملتا ہے کہ ربع القرآن جو ہے وہ ان کی فضیلت میں، ربع القرآن ان کی اعداء کی سبحان اللہ، مذمت میں ہے، اور چوتھا حصہ مزید جو قرآن کا ہے وہ قصص اور عبرتیں ہیں، جی، اور ایک جو 1/4 چوتھائی باقی رہ جاتا ہے اس میں احکام ہے، دین کے فرائض کے حوالے سے بات ہے۔ جی، تو ان تمام باتوں سے نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں کا، قرآن اور اہل بیت کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام پہ خصوصی طور پہ فوکس کیا ہے قرآن نے۔ بہت ساری آیات جو ہیں وہ صحیح، امام زمانہ کے حوالے سے آئی ہیں، اور اسی طرح امام کی زیارت میں بھی ہے، السلام علیکہ یا شریک القرآن، سبحان اللہ، میرا سلام اس ہستی پہ جو قرآن کا شریک ہے۔ یعنی اللہ ایک اکبر، طرف قرآن ہے، دوسری طرف امام زمانہ علیہ السلام ہے، یعنی ہدایت میں آیت اور اس حدیث مبارک میں جس میں حدیث ثقلین جسے کہا جاتا ہے، قرآن کے ساتھ امام زمانہ بھی شریک ہیں ہدایت کے سلسلے میں۔ جی شاہ صاحب، بہت ہی قبلہ خوبصورت اور آسان الفاظ میں آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں ایک سوال قبلہ یہاں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں تو تعلق ہے قرآن کا، اور قرآن کے بارے میں مزید بھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سوالات پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ سوال بھی میرے خیال میں ضروری ہے کہ جو دیگر آسمانی کتابیں ہیں، کیا
اس کے ساتھ بھی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا رابطہ ہے، اس میں بھی کیا امام کا تذکرہ ہوا ہے؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی، سورہ انبیاء کی 105 نمبر آیت میں بسم اللہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ بات لکھ دی ہے جی کہ اس زمین کو میرے صالح بندے اس پہ حکومت کریں گے، اس کے وارث ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے ضمن میں امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی زمین کے وارث بنیں گے صالح بندے، ان سے جو مراد ہستیاں ہیں وہ ہے اصحاب امام المہدی علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب مراد ہیں، چونکہ جو 313 کا جو ذکر ہے روایات میں صحیح، ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے 313 کے نمبر کو، جو بدر کے مجاہدین تھے ان کا عدد بھی 313 تھا، امام زمانہ علیہ السلام کے جو خاص اصحاب ہیں صحیح، ان کا عدد بھی 313 ہے۔ بعض لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ابھی تک کیا 313 امام کے انصار پیدا نہیں ہوئے؟ انصار تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، جی لیکن یہ وہ خصوصی انصار ہیں کہ جن کو امام علیہ السلام جو ہیں وہ تمام دنیا کے اوپر ان کو مختلف علاقوں میں مختلف کنٹریز میں گورنر بنا کے بھیجیں گے اور وہ اس حکومت کو چلائیں گے، اور ان کی جو ایمانی اور معرفت کے مراتب ہیں وہ بھی بہت بلند ہوں گے۔ یہاں تک ملتا ہے روایات میں کہ پانی کے اوپر یہ چلیں گے، اور جب لوگ ان کی اصحاب امام کی یہ کرامات دیکھیں گے تو بغیر جنگ کے وہ ایمان لے آئیں گے۔ لہٰذا اس حوالے سے آیت نے ذکر کیا، حتیٰ یعنی فقط قرآن میں اصحاب امام زمانہ کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ زبور میں جناب داؤد علیہ السلام کی جو ہے وہ کتاب زبور، اس میں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس بات کا بھی تذکرہ ہوا ہے کہ ان کو خدا پوری زمین کے اوپر وارث بنائے گا، یعنی ان کو حکومت دے گا اور عادلانہ نظام قائم ہوگا۔ جی محترم قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں یہاں پر ایک سوال، جہاں آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو اس میں یقیناً یہ ہے کہ وارث کا تذکرہ ہوا اور زمین کے لیے وارث کا تذکرہ، تو یہاں پر میرے ذہن میں ایک چیز ہے کہ یہاں پر حکومت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جس کا تذکرہ روایات اور احادیث میں بھی موجود ہے، تو کیا قرآن میں اس کے بارے میں کوئی اشارہ ہے، کوئی وضاحت ہے کہ امام کی حکومت کے بارے میں قرآن میں ایسا اشارہ؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی، اس حوالے سے بہت ساری آیات ہیں اور بہت ساری روایات ہیں کہ امام علیہ السلام کی حکومت جو ہے جی وہ پوری دنیا پہ قائم ہوگی، صحیح، اور اس میں سورہ نور کی بسم اللہ کے بعد 55 نمبر آیت جو ہے، آیت کا نمبر بھی 55 ہے، 5 اور 5، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو آپ میں سے مومن ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، اور ضرور خلیفہ بنائے گا، لام تاکید ہے، نون تاکید ہے، جی ضرور انہیں اپنا زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ اس حوالے سے شیخ صوفی علیہ رحمہ نے جو ہے نا اس بات کو، اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اس آیت میں سورہ نور کی 55 نمبر آیت میں جن ہستیوں کا ذکر ہے کہ جن کو خلیفہ بنایا جائے گا زمین میں، ان میں امام مہدی علیہ السلام ہے۔ لہٰذا یہ پہلی آیت ہے جو امام علیہ السلام کی حکومت کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا سورہ توبہ میں جی اور سورہ صف میں بھی، سورہ توبہ کی 33 نمبر آیت ہے، سورہ صف کی 9 نمبر آیت، صحیح، دونوں صورتوں کی آیت ایک ہے، لیکن امام زمانہ کی حکومت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق کے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان پہ اس حق کے دین کا غلبہ ہو جائے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری لگے۔ اس آیت کے ضمن میں جو ہے
وہ جو ہے نا روایات جو ذکر کرتی ہیں کہ اس آیت سے بھی جو اس کی تطبیق اور جو اس کا شان نزول ہے کہ تمام ادیان پہ جو دین اسلام کا غلبہ ہوگا وہ تب ہوگا جب امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی. سبحان اللہ. جیسے کہ بے بعض شک. روایات میں ہے، سنن شیعہ مصادر میں یہ روایت بہت مشہور ہے، جی. یملا الارض قسطن و عدلا کما مولیت ظلمن و جورا. رسول اللہ فرماتے ہیں جی. کہ میری اولاد میں سے جناب فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخصیت آئے گی جن کا نام مہدی ہوگا، اور وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے پر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت بھی اور بہت ساری روایات بتا رہی ہیں. اور ایک عقلی بات بھی موجود ہے شاہ صاحب، یہاں پہ آپ دیکھیں ابھی پوری دنیا میں اتنی جو تاریخ انسانیت کا ایک دور گزرا ہے، اس دور میں ابھی تک پوری دنیا میں دین اسلام کا غلبہ نہیں ہوا پوری زمین پہ. یقیناً بالکل. اور اس میں تمام فرقوں کا اتفاق ہے کہ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ تب ہوگا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کی عادلانہ حکومت قائم ہو جائے. تو قرآن نے جو بات کی وہ یہی بات ہے کہ تمام ادیان پہ دین اسلام کا غلبہ ہوگا. تو یہ بات عقل کے بھی موافق ہے، روایات کے بھی موافق ہے، قرآن بھی اسی بات کی گواہی دے رہا ہے. میں آگے چلوں گا، ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اسراء میں 81 نمبر آیت میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے. اب یہاں پہ بھی وہی عقلی بات کرینہ موجود ہے. ابھی تک دنیا میں دیکھیں ہر طرف باطل کا دورہ ہے. تو کوئی دور تو ایسا ہے جس میں باطل بالکل ختم ہو جائے گا، حق ہی حق ہوگا اور حق کا پرچم بلند ہوگا. تو وہ دور کون سا ہے؟ امام باقر علیہ السلام سے اس روایت کے حوالے، اس آیت کے ضمن میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اذا قام القائم ذهبت دولت الباطل، کہ جب قائم علیہ السلام کا قیام ہوگا تو باطل کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو عقل بھی بتا رہی ہے، روایات بھی بتا رہی ہیں، اور خود آیت بھی بتا رہی ہے کہ امام زمانہ کی حکومت پوری دنیا کے اوپر قائم ہوگی. اسی طرح شاہ صاحب ایک اور مقام پہ ایک اور آیت ہے، اور وہ آیت ہے سورہ انفال کی 7 اور 8 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ حق کو ثابت کر دے اپنے کلمات سے، اور کافرین کا سلسلے کو ختم کر دے تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل جو ہے وہ ختم ہو جائے، اگرچہ یہ مجرموں کو بات بری لگے. اس حوالے سے بھی جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخصیت باطل کو مٹا کے رکھ دے گی وہ امام مہدی علیہ السلام. سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور مقام پہ شاہ صاحب ایک دو آیتیں امام زمانہ کی حکومت کے حوالے سے جو بیان کر رہی ہیں، اور پھر آپ کے اگلے سوال کی طرف آتا ہوں. سورہ صف کی جو ہے 8 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو برا لگے. سبحان اللہ. اب یہاں پہ وہ نور ہدایت ہے. یعنی یہ کافر چاہتے ہیں کہ ہدایت کا سلسلہ ختم ہو جائے، اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہدایت کا سلسلہ جاری رہے. لہٰذا اس مقام پر بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ متم نورہ، کہ اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا. اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد جو ہے ولایت القائم، کہ قائم علیہ السلام کی ولایت، یعنی پوری دنیا کی ان کی حکومت کا قائم ہونا، یہ بات حتمی ہے. قرآن نے اس بات کی گواہی دی. اور آخری آیت اس مقام پہ امام کی حکومت جو دنیا پہ قائم ہوگی، اس حوالے سے سورہ نمل کی 62 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ الہ ما اللہ قلیلا ما تذکرون. کہ کوئی ہے جو انسان کو مشکل میں جب اسے پکارا جائے تو وہ اس کا جواب دے، ہے کوئی، اور وہ انسان سے جو مشکل اور پریشانی ہے اس کو دور کرے،
یقیناً وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا جائے گا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اور اللہ کلیم جو ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس بات کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں بھی جو سورہ نمل میں ہے، جی روایات بتاتی ہیں کہ اس سے مراد بھی وہ مستر جو ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے، بے شک اور اس آیت میں بھی جو قیام کی بات ہو رہی ہے وہ قیام امام مہدی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے خلیفہ بننے کی بات ہو رہی ہے۔ تو بے ان شک تمام آیات اور روایات کی روشنی میں شاہ صاحب یہی نتیجہ نکلا آپ کے سوال کا جی کہ جو حکومت ہے امام زمانہ علیہ السلام کی وہ ایسے ہی حتمی ہے جیسے انسان کے سامنے ابھی دن کی روشنی ہے، یا کسی کے پاس اگر رات ہو چکی ہے، تو اسی طرح حقیقی بات ہے امام کی حکومت کا قائم ہونا آیات اور روایات اور عقل کی روشنی میں جیسے بے شک انسان کے پاس کوئی حقیقت بات ہے۔ جی شاہ صاحب۔ بے شک قبلہ، بے شک۔ میں ایک سوال قبلہ اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ ہمارے مذہب تشیع کا ظاہر ضروری ہے کہ ہم ایمان رکھیں امامت پر، اور بالخصوص اس دور میں حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں قبلہ قرآن کا کیا حکم ہے ایمان حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ایمان رکھنے کے حوالے سے؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ سلامت رہے شاہ صاحب۔ سورہ بقرہ دوسری سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بسم اللہ کے بعد ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جی کہ اللہ نے قرآن کی اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ اور کون ہے متقین؟ جی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگرچہ اس میں عمومی طور پہ مثلا اللہ غیب ہے، جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، حساب و کتاب غیب ہے، بہت ساری چیزیں غیب ہیں، ان پہ انسان ایمان رکھتا ہے۔ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، جنوں کو بعض اوقات غالباً نہیں دیکھا جا سکتا، تو بہت ساری غیب کی چیزوں پہ جو بھی قرآن نے غیب بتائے اس پہ ایمان رکھتا ہے۔ لیکن اس آیت کے ضمن میں ایک خصوصی غیب ہے جس غیب پہ ایمان رکھنا متقین کی صفات میں سے ہے، یعنی تقوی جو ہے وہ اس غیب خاص پہ ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور جب معصوم سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ حجت خدا امام مہدی علیہ السلام کی غیبت پہ یقین اور ایمان رکھنا، یہ ہے متقین کی صفات، اور ایسے متقیوں کو خدا جو ہے نا وہ قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مقام پہ شاہ صاحب جو ہے یہ ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اسی طرح ایک اور آیت جو ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے 200 نمبر آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر دلاؤ، رابطے میں رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب۔ کے ضمن میں بھی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اصبروا علی اداء الفرائض، کہ اپنے فریضوں کی انجام دہی میں صبر کرو، وصابروا عدوکم، اور اپنے دشمن کے ساتھ جہاد کر کے صبر کرو، ورابطوا امامکم المنتظر، اور جس امام کے آپ انتظار میں ہو اس کے ساتھ رابطہ رکھو۔ لہٰذا اس آیت میں بھی امام زمانہ سے رابطہ اور ان پہ ایمان لانے کی بات کی گئی۔ اسی طرح سورہ نساء کی 69 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سچے لوگ ہیں، شہداء ہیں، صالح ہیں، اور ان کے ساتھ رفاقت جو ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس آیت کے ضمن میں جو ہے حسن اولئک رفیقہ سے مراد جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کی رفاقت جو ہے امام صاحب کہتے ہیں کہ 12ویں امام کی جو رفاقت ہوگی دنیا میں ان کا ساتھ ہوگا، یہ سب سے خوبصورت ہے، اور اس کو اللہ نے ایز اے مصداق یعنی بیان کیا۔ اگرچہ جنت میں بھی ان ہستیوں کے ساتھ جو رفاقت ہوگی وہ بھی بہترین رفاقت ہے، لیکن دنیا میں امام زمانہ علیہ السلام کی جو ساتھ رفاقت ہے یہ رفاقت بھی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب ایک اور آیت جو بسم ہے اللہ۔ اس مقام پہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں امام بسم اللہ۔ زمانہ کے ایمان کے حوالے سے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سورہ یونس کی 20 نمبر آیت میں جی ارشاد فرما رہا ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُنتَظِرِینَ۔ سبحان بس اللہ۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو انتظار کی بات اللہ نے کی ہے یہ امام زمانہ کے انتظار کی بات کی ہے اس بے مقام شک پہ۔ بے شک۔ جی ایک مصداق دنیا میں امام کے انتظار کے حوالے سے، جی اور دوسرا انتظار جو ہے وہ ظاہر قرآن کے اعتبار سے قیامت کا انتظار ہے کہ صحیح۔ خدا جو ہے وہ قیامت والے دن کتاب کرے گا، اس کا انتظار بھی ہونا چاہیے۔ لیکن دنیا میں جو انتظار ہے قیامت سے پہلے وہ امام زمانہ کا انتظار ہے۔ اسی طرح شاہ صاحب اسی مقام پہ ایک اور آیت ہے امام زمانہ کے انتظار، ان کی غیبت پہ ایمان، اس حوالے سے جو قرآن نے جی بہت ساری چیزوں کو بیان کیا۔ سورہ آل عمران کی 83 نمبر آیت میں وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کہ اللہ کے لیے یعنی ہو کی ضمیر جہاں پہ غیب کی طرف جا رہی ہے، سبحان کوئی اللہ۔ ایسی شخص ہے صحیح۔ اس کے لیے آسمانوں اور زمین میں اطاعت کرتے ہوئے یا مجبوری کے عالم میں جی جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنے والی ہیں جو بھی زمین و آسمان میں ہے، صحیح۔ اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اس روایت میں بھی یعنی اس آیت کے ضمن میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سبحان اللہ۔ تمام لوگ وہ ہدایت پائیں گے اور کلمہ توحید کی طرف ہدایت پائیں گے، یعنی سب وحدت پہ آ جائیں گے، سب کا ایک ہی دین ہوگا، اور سب امام زمانہ علیہ السلام کے سربراہی میں زندگی گزاریں گے۔ اس آیت میں یہ بھی مراد لیا گیا۔ بے شک بے شک۔ اور ایک اور آیت آپ خدمت میں، بس ایک دو آیتیں، جی بسم سورہ اللہ۔ انعام کی 158 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کی بعض نشانیاں آئیں گی، آیات آئیں گی، اور اگر ان آیات پہ لوگوں نے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا تو بعد میں ان کے آنے کے بعد ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ قل انتظروا انا منتظرون، آپ فرما دیجئے آپ انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کے ضمن میں یوم یاتی بعض آیات ربک ہوا یوم ظہور القائم، کہ جب اللہ کی بات آئے گی وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی بات ہو رہی ہے۔ اور آخری آیت شاہ صاحب، اور آپ کے اگلے سوال کی طرف آتا ہوں، سورہ اعراف کی 159 نمبر آیت میں اللہ کا ارشاد ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ قوم موسیٰ سے ایک امت ہے وہ حق کے ساتھ جو ہے ہدایت پاتے ہیں اور اسی کے ذریعے عدالت پہ قائم ہوتے ہیں حق سے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں هُنَاكَ مِن مُؤْمِنِي قوم موسیٰ سَيَصْبَحُونَ مِنْ أَنصَارِ الإمام المہدی، کہ یہ جو اس آیت ذکر ہے کہ جناب موسیٰ کی قوم میں سے کچھ ہدایت پائیں گے، فرماتے ہیں یہ موسیٰ کی قوم سے امام زمانہ کے انصار ہوں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ قرآنی لہجے میں آپ نے جواب فرمایا۔ میں یہاں پر ایک سوال قبلہ یہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے قرآن میں جس طریقے سے مذمت کی گئی ہے اور انسان کو وادار کیا گیا ہے کہ شیطان سے بچے، تو خود اسی شیطان یا ابلیس کے بارے میں یہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ شیطان کو کب تک مہلت دی گئی ہے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے ساتھ اس شیطان کا کیا رابطہ ہے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جی، سورہ حاجر کی شاہ صاحب 36 سے 38 نمبر آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے جو آپ سوال فرما رہے ہیں۔ اس میں شیطان کو جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا، جب اس نے خدا کے اس حکم کو نہیں مانا
جو آدم کے سجدے کا حکم تھا، صحیح، اور وہ سجدے کا حکم بھی 14 علیہ السلام، جو 14 معصومین ہیں ان کا نور جناب آدم کی پشت میں تھا۔ جب امام سے سوال ہوا کہ کیا وجہ تھی آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، فرمایا کانا حکم السجود اکرام لنا و تعظیم لنا، کہ جناب آدم کو جو سجدے کا حکم تھا وہ ہمارے احترام اور تعظیم کی وجہ سے تھا، کیونکہ ہمارا نور جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی صلب میں رکھا اس وجہ سے یہ سجدے کا حکم ہوا۔ تو آدم کی پشت میں ہستیوں کی عظمت کو شیطان برداشت نہ کر سکا، حسد کیا، تکبر کیا، اور اللہ نے جب اس کو نکال دیا اس وقت اس شیطان نے خدا سے کہا میں نے اتنے سجدے کی، اتنی عبادتیں کی، تو شیطان کا مکالمہ یہ ہے قالا رب فانظرنی، اے پروردگار مجھے تھوڑی مہلت دے، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے مہلت دے، قیامت تک مہلت دے، یوم یبعثون، یعنی لوگوں کو جب اٹھایا جائے گا۔ شیطان نے یہ کہا، قال فإنک من المنظرین، اللہ نے کہا اے شیطان تجھے مہلت تو دی جا رہی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، لیکن قیامت تک مہلت نہیں دی جا رہی، ایک وقت معلوم تک مہلت دی جا رہی ہے۔ لہذا جب معصوم سے، جزاکم اللہ، امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ وہ وقت معلوم کیا ہے تو آپ نے فرمایا وہ وقت معلوم جو ہے ظہور القائم، قائم علیہ السلام کا ظہور ہے، یعنی جب قائم علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا اس کے بعد شیطان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ لہذا اس حوالے سے جو ہے یہ آیت بتا رہی ہے کہ شیطان کی جو مہلت ہے وہ قیام قائم امام علیہ السلام تک ہے، اور چونکہ اس کے بعد بھی اگر شیطان رہے، ظاہراً عقل بھی یہ کہہ رہی ہے، تو عادل قائم نہیں ہو سکے گا، چونکہ جب شیطان کا وجود رہے گا تو پھر وہی گمراہی اور پھر وہی معصیتیں اور پھر گناہ، تو عادل قائم نہیں ہوگا۔ تو یہ قرینہ عادل بھی ہے کہ شیطان کو جب مہلت نہیں ملے گی تو عادل قائم ہو سکے گا۔ جی شاہ صاحب۔ بے شک بہت ہی واضح الفاظ میں قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں یہاں پر ایک سوال، خود جو حضرت کا ایک لقب ہے منتقم خون امام حسین علیہ السلام، یعنی امام کا انتقام لینے والے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہوں گے، کیا قرآن میں قبلہ اس کے بارے میں بھی کوئی اشارہ موجود ہے؟ اس پر بھی اگر قبلہ ایک وضاحت فرمائیں۔ جی، سورہ اسراء کے اندر 33 نمبر آیت میں شاہ صاحب اس حوالے سے باقاعدہ حکم قرآنی موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، کہ جو مظلوم مارا جائے تو اس کے وارث اور ولی کو ہم نے جو ہے ولایت یہ عطا کی ہے، سلطان عطا کی ہے کہ وہ اپنی اس سلطنت کی وجہ سے وہ بدلہ لے، فلا یسرف فی القتل، اور وہ قتل میں اسراف نہ کرے، انہ کان منصورا، اور اس کی مدد ہوگی، جو اس مقتول مظلوم کا ولی ہے اس ولی کی خدا مدد کرے گا۔ اس حوالے سے بہت ساری روایات بتاتی ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام وہ امام حسین علیہ السلام کے خون کے وارث ہیں، اور امام کے قاتلوں سے انتقام لیں گے، اور اس آیت کا تعلق امام زمانہ علیہ السلام کی اس جو ہے انتقام کے حوالے سے ہے، اور امام حسین کے خون کے انتقام کے حوالے سے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور بہت ساری روایات ہیں کہ ان لوگوں کو بھی قتل کیا جائے گا جو امام کے قتل پہ راضی تھے، بلکہ بعض روایات میں کہ ان قاتلان امام حسین کی اولاد ہیں ان میں سے بھی جو راضی تھے ان کو بھی اٹھا کے بدلہ لیا جائے گا۔ تو اس میں رجت کا بھی موجود ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، قاتلان امام حسین، جن جن لوگوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا، حتیٰ رسول خدا کے بعد سے لے کر اہل بیت پہ جن ہستیوں جو اہل بیت کی شخصیات ہیں جن پہ ظلم ہوا ان سب کے، بلکہ عام مومنین کے جو اوپر ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کے ظالموں کو بھی، جو ان کے اوپر کرنے والے ان کو بھی اٹھایا جائے گا، اور ان سے بھی امام زمانہ انتقام لیں گے۔ اس طرح بہت ساری روایات اس حوالے سے موجود ہیں۔ جی
अगला सवाल क़िबला इस उन्वान से करूँगा कि ज़ाहिर इस दौर हाज़िर में अगर देखें या गुज़श्ता भी जो अदवार गुज़रे हैं, इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के जिस तरीके से जो शिया है, जिस तरीके से वो मुखलिस है, मुनकिरीन भी बहरहाल पाए जाते हैं और आज के दौर में भी मुनकिरीन हज़रत मौजूद है, तो बाद ज़हूर इन मुनकिरीन की क्या हालत होगी, इस पर भी क़िबला कोई कुरान में कोई इशारा मौजूद है? इस पर भी क़िबला अगर ज़हमत फरमा के एक वजाहत फरमाए। जी, इस हवाले से मैंने पहले भी एक आयत आपकी खिदमत में पेश की और उस आयत का ताल्लुक आप इस क्वेश्चन से भी है जी। और बहुत सारी आयत मैं इंशाल्लाह पेश कर देता हूँ। एक आयत जो सूरह अनफाल की 7 और 8 नंबर आयत में वयुरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़तअ दाबिरल काफ़िरीन लियुहिक्कल हक़्क़ व युब्तिलल बातिल वलौ करहल मुजरिमून। इस आयत में जो मुनकरीन इमाम ज़माना हैं, इस आयत से ये बात ज़ाहिर हो रही है और इमाम की तफसीर से इस आयत के हवाले से भी यही बात ज़ाहिर हो रही है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो हैं वो बातिल ताकतों को, बातिल फ़िक्र को, गुमराही को, उसको ख़त्म कर देंगे। तो लिहाजा ये जो मुनकरीन इमाम ज़माना होंगे, इस आयत में उस हवाले से इशारा मौजूद है कि उनका खात्मा होगा। इसी तरह एक और मकाम पे दूसरी सूरत में और आयत का नंबर भी बता देता हूँ, सूरह गाशिया की 4 नंबर आयत में हल अताका हदीसुल गाशिया, क्या आपके पास वो ढांपने वाली चीज की हदीस आई? वजूहुन यौमइज़िन खाशिया, उस दिन कुछ चेहरे बड़े जो है ना वो चमक रहे होंगे। पहले आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, यानी कुछ चेहरे तो हालत में होंगे और कुछ ऐसे होंगे कि उन्होंने बहुत अमल किया होगा, बहुत ज्यादा उनके ऊपर थकावट और इन चीजों के आसार होंगे, लेकिन वो जला देने वाली आग में जाएंगे। कुछ चेहरे इस किस्म के होंगे। इस हवाले से इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, कि ये क़यामत से पहले इसी दुनिया में कुछ चेहरों पे फिटकार पड़ेगी, कुछ चेहरे जो है वो उनकी हालत जो है ऐसी होगी कि जैसे जहन्नम की आग उनके सामने है। तो ये वो लोग हैं जो क़यामत कायम के बाद जो इमाम के मुनकरीन होंगे, इमाम के दुश्मन होंगे, उनकी हालत क़यामत से पहले दुनिया में ऐसी होगी। और इसी तरह और मक्के शाह साहब खादिम अब्बास शाह साहब सूरह सफ की 8 नंबर आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुनकरीन इमाम ज़माना के हवाले से बात फरमा रहा है, युरीदून लियुत्फू नूरल्लाहि बिअफ़वाहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करहल काफ़िरून, कि ये आप फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं, अल्लाह अपने नूर को तमाम करेगा अगरचे काफिरों को बुरा लगे। ये भी इस आयत में भी इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं कि इमाम ज़माना की हुकूमत के कायम के जो है क़याम के हवाले से बात हो रही है। और इसमें भी जो मुनकरीन इमाम ज़माना है उनको ये बात बुरी लगेगी कि ये क्यों हिदायत का चिराग पूरी दुनिया में जलने जा रहा है। लिहाजा उनकी मज़म्मत जो हुई है, जो इमाम ज़माना के क़याम से खुश नहीं होंगे, जो इमाम से जंग करेंगे, इमाम का इनकार करेंगे, उनको बुरा लगेगा, लेकिन ये हिदायत का चिराग पूरी दुनिया में जलेगा। इस आयत में भी अल्लाह ने मुनकरीन इमाम ज़माना की हकीकत को बयान किया है। एक और मकाम पे सूरह रहमान में 41 नंबर आयत में इरशाद रब्बुल इज्जत होता है, युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयूखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, के जो मुजरिम होंगे वो अपनी पहचानियों से पहचाने जाएंगे और उनकी पहचानी के बालों से और कदमों यानी पाँव से पकड़कर उनको जो है ना वो पकड़ लिया जाएगा और उनको उठा लिया जाएगा। तो यहाँ पे भी फरमाते हैं इंदल क़याम याहिबल्लाहु मारफत सिमाल मुजरिमीन ले इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, कि जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का क़याम होगा तो मुजरिमीन की पेशानियों से ही इमाम जान लेंगे कि ये मुजरिम है। और यहाँ भी मुजरिम से मुराद शायद गुनाहगार नहीं है। अगर हम आयात और रिवायात को उठाकर देखें, वो तमाम लोग जिनको अल्लाह ने कुरान में मुजरिम कहा है, या वो अल्लाह और रसूल का मुनकर होता है या आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर होता है। तो जो भी इन हस्तियों का मुनकर है उसको कुरान ने मुजरिम कहा है। और बाज़ जगहों पे खुदा ने
یعنی جو ان ہستیوں کا ماننے والا ہے، چاہنے والا ہے، اس کو خدا نے کبھی بھی کسی جگہ مجرم نہیں کہا. گناہگار کہا ہے لیکن مجرم نہیں کہا. مجرم اسی کہا گیا ہے کہ جو محمد و آل محمد کا دشمن ہے. اور اللہ اکبر. مجرمین کے بارے میں قرآن میں بعض جگہوں پہ اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ کہ ہم یقیناً جو ہے تمام مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. اللہ اکبر. جی آیت میں بھی جو تمام مجرموں سے، جو تمام منکران محمد و آل محمد سے انتقام لینے کی بات ہے. دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے یہی بات کی کہ ہم ضرور انتقام لیں گے. جی. اسی طرح شاہ صاحب ایک جی. اور مقام پہ اللہ رب العزت جو ہے قرآن کی سورہ فتح میں 25 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما. یہ لوگ جو ہیں جب یعنی ان کا تزیل ہوگی، یعنی اس سے مراد روایات میں یہ ہے، جیسے کہ بعض روایات میں ذکر ہوا ہے کہ تزیل سے مراد جو ہے کہ یعنی جو منکرین امام زمانہ ہے، جو اہل بیت کے منکر ہیں، اللہ اکبر، ضرور ہم عذاب دیں گے جن لوگوں نے ان میں سے کفر کیا، اور دردناک عذاب دیں گے. اس آیت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے تاخیر جزاء المنافقین والکفار حتی یخرج المؤمنون من اصلابہم. تزیل کے بارے میں جب امام سے پوچھا گیا کہ کیا مراد ہے، یہ زائل کون سی چیز زائل ہونے والی ہے، تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے جو منافقین و کافرین کی صلبوں سے مومنوں کو لانا ہے دنیا میں، وہ خدا اس انتظار میں ہے کہ تمام مومن دنیا میں آ جائیں. اس کے بعد جتنے منافقین ہیں، جتنے کفار ہیں، جتنے مشرکین ہیں، ان کو قیام قائم کے بعد جو ہے نا ان کو سزا دی جائے. آخرت کی سزا سے پہلے دنیا میں ان سے انتقام لیا جائے. اس لیے خدا نے جو ہے وہ مشرکین و منافقین و کافرین کو فوری عذاب نہیں دیا، کیونکہ اگر فوری انتقام لے جاتا تو بعد میں جو آئندہ آنے والی مومنوں کی نسلیں ہیں وہ منقطع ہو جاتی ہیں. 1 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ، 1 منٹ کا ٹائم بچہ ہے، بسم اللہ. تو اسی طرح ایک مقام پہ شاہ صاحب امام سے پوچھا گیا مولا علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، تو امام نے یہی آیت پڑھی کہ چونکہ اگر امام تلوار اٹھا لیتے لوگ قتل ہو جاتے تو جو آئندہ نسلوں میں مومن آنے والے تھے وہ سلسلہ روک جاتا. جی شاہ صاحب. بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دل تو نہیں کر رہا کہ آپ کی قطع کلامی کروں، اسی طریقے سے میں سوالات کرتا رہوں اور اس فیض عظیم سے اسی طرح فیضیاب ہوتے رہے، لیکن دامن وقت میں قبلہ مزید گنجائش نہیں ہے. کہ کسی اور جلسے میں انشاءاللہ مومنین کے لیے میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے وقت لے سکوں اور اس فیض عظیم سے اسی طرح فیضیاب ہوتے رہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کے لیے قبلہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، اور نہایت ہی آپ کے تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ قبلہ آپ نے اشارہ فرمایا. سلامت رہیں پروردگار، آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور سب کی سعی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. الہ امین. قبلہ فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حضرت آیت اللہ استاد عزت مآب علامہ سید نسیم عباس نقوی حفظ اللہ تعالی نجف اشرف سے. بہت ہی خوبصورت اور عالمانہ گفتگو فرما رہے تھے، لیکن افسوس کہ وقت جو ہے وہ ہمارا ختم ہوا اور مجبور ہے کہ انشاءاللہ کسی اور جلسے میں انشاءاللہ ان کے حاضر خدمت رہے. وقت جو ہے وہ تقریباً ہمارا اختتام پر ہے. حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. کثرت سے دعا کیا کیجیے. اللہم عجل لولیک الفرج.